औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 181 जिससे हमने अपना मुताले का आगे आगाज करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ये जो आयत आ रही हैं, अब इनमें कुछ थोड़ा सा जो है वो ग़ज़वा उहद का जो मामला था वो अब बैठ गया, और अब यहाँ पर कुछ दूसरे मौज़ूआत का मुताल्ला जो है वो आ रहा है और इंतहाई अहम मौज़ूआत को यहाँ पर अब डिस्कस किया जा रहा है। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। और अल्लाह ने सुन लिया है कौल उन लोगों का कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। अब ये बात उस वक्त जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया करते थे कि अल्लाह की राह में कर्ज हसना दो, अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह को कर्ज हसना दो, अल्लाह की राह में इन्फाक करो। तो जो मुनाफिकीन हुआ करते थे और जो यहूदी हुआ करते थे, खास तौर पर यहूदी और उनके ज़ेर असर मुनाफिकीन, वो हंसा करते थे और ये मजाक उड़ाया करते थे कि बाज़ अल्लाह को अल्लाह जो है वो फ़कीर हो गया है और हम गनी हो गए कि हम अल्लाह को दे रहे हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पर जिक्र आ गया है, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर। अल्लाह ने सुन लिया है उन लोगों का कौल के जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है, व नहनु अग़निया और हम गनी हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, हम लिख रहे हैंगे, हम लिख रखेंगे जो कुछ इन्होंने कहा है। यानी जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो हमने अपने पास महफूज कर लिया है। अगर इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ये महफूज हैं और इनको जो है वो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो ये इनकी जो है वो कम इल्मी है। और हमने लेकिन ये सब जो है वो लिख कर अपने पास महफूज कर लिया है। वक़तलहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, और इस पर भी इक्तिफा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके नाहक कत्ल कर रहे हैं अंबिया कराम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कहेंगे और हम कहेंगे अब मज़ा चखो इस जला देने वाली आग के अज़ाब का। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये सब कुछ तुम्हारे अपने ही हाथों ने आगे भेजा है। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और अल्लाह तो अपने बंदों की हक में हरगिज़ ज़ालिम नहीं है। अल्लज़ीना क़ालू, और जो लोग ये कहते हैं इन्नल्लाह अहिदा इलैना, कि अल्लाह ने हमसे एक अहद ले लिया था, अल्ला नुअमिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार, कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए जब तक वो ऐसे कुर्बानी पेश न करे कि जिसे आग खा जाए। वे जब पिछला दौर था हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल का जो दौर था, उसके अंदर ये हुआ करता कि जब कोई कुर्बानी किया करता था तो वो अपना कुर्बानी का गोश्त उसके लिए खाने के हुक्म नहीं था, बल्कि वो कुर्बानी करके और बाहर रख दिया करता था। आसमान से एक आग आया करती थी जो उस कुर्बानी को जलाती थी, कि जिसकी निशानी ये होती थी कि ये कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी उसको आग नहीं जलाती थी। तो वो कह रहे हैं कि हम रसूल, अल्लाह ने तो हमसे ये अहद ले लिया था कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं जब तक वो किसी ऐसी कुर्बानी पेश ना कर दे कि जिसे आग खा जाए। अब ये तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं किया, और क्यों नहीं किया उसका भी अब आगे आ रहा है। कुल, तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए, क़द जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्लि बिल बय्यिनात, कि तुम्हारे पास हमने ऐसे बहुत से रसूल भेजे हैं कि जिन्होंने तुम्हें ऐसे वाज़ेह मौजज़ात दिखाए हैं। वबिल्लज़ी क़ुल्तुम, और वो ऐसी चीज़ भी लेकर आए कि जिसको अभी तुम कह रहे हो, यानी कि जिस चीज़ का तुम मुतालबा कर रहे हो कि कुर्बानी हो और उसको जो है वो आग खा जाए, तो ऐसे नबी तो हमने पहले तुम पे भेजे हैं, लेकिन तुमने क्या किया, फलिमा क़तलतुमूहुम, तो तुमने उन्हें कत्ल किया। क्यों उन्हें कत्ल किया तुमने, अगर तुम सच्चे थे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे थे तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया। फ़इन कज़्ज़बूका, फिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो आपको झुठला दें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर वो आपको झुठला दें। मामला ये है कि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पिछले भी तमाम अंबिया के ऐसे कर चुके हैं कि ये झुठलाते रहे हैं
فقط کذب رسول من قبل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. جاءوا بالبینات والزبور والکتاب المنیر، وہ جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر. اب یہاں پر قرآن مجید میں پہلی مرتبہ ذکر ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو تمہیں اچھا بدلہ دے دیا جائے گا، اگر تم نے برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ دے دیا جائے گا. یعنی ہمیں کسی آس میں نہیں رہنا کہ فلانا صاحب ہمیں بچا لیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھا کرتے تھے کبھی کبھی، اور فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے، کیونکہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا اس دن. تم اس لیے نہیں بچ جاؤ گے کہ تم محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تمہیں اپنا حساب دینا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا. اس موقع پر ڈاکٹر شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکا کرتے تھے اور ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہی لوگ ہیں جو فقط فاز، کامیاب ہو جانے والے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. اور یہ وہی مضمون ہے جس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کے اندر. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے بھوک سے بھی اور فقر و فاقے کی حیثیت سے بھی اور مالوں کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے بھی اور ثمرات کے نقصان سے بھی. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے صبر کرنے والے. تو اسی چیز کو دوبارہ سے یہاں پر کچھ مختلف الفاظ کے اندر لایا جا رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اے مسلمانوں یاد رکھو کہ ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا بڑی تکلیف دہ باتیں. لوگ اے مسلمانوں جب تم حق کی طرف بلاؤ گے، جب تم حق کا حکم دو گے، جب تم دین پر چلنے کا حکم دو گے تو تمہیں باتیں سننی پڑیں گی. کن کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی، کہ یہودی نصرانی، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں. اور کیا سننی پڑیں گی؟ بڑی تکلیف دہ باتیں. اور اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المزمل کی آیات کے اندر بتلا دیا گیا تھا، جو کہ غالباً کوئی تیسری وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نبی کریم کو کیا فرمایا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المزمل کے اندر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آپ ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں اور وعظداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے. یعنی آپ سب تصور تو کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سنا ہے کون؟ رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے سربراہ ہیں، مالک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور سننا کیا کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو مسحور ہے، یہ جادوگر ہے. اور سورۃ الحجرات کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین جو آپ کو کہہ رہے ہیں
اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں. یعنی ان کی زبانوں سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکل رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے، آج ہم کسی کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور وہ ذرا سی ٹیڑھی بات کر دیتا ہے تو ہماری ناک اوپر چلی جاتی ہے، جی ہمیں ایسا بول دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں ضرور سننی پڑیں گی ان سے یہ تمام باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور اگر تم صبر کرتے رہو گے، ثابت قدم رہو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. فَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے یہ قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی. اور کیا قول و قرار لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے؟ لَتُبَيِّنَنَّ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا، اس عہد کو انہوں نے نہیں مانا. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. تو بہت ہی بری شے ہے جو انہوں نے اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. اس کی جو تفصیل کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے اس آیت کے اندر. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. آپ ان کے بارے میں کچھ خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی بھلائی کر دیتے ہیں اگر تو اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں کہ جی ہم نے اکڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں میں بھی کہ جنہوں نے کیے ہی نہیں ہے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ. تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ کس سے بچا لیے جائیں گے، من العذاب، وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہ آیات تھیں کہ جن کے اندر قرآن نے اب اپنا تھوڑا سا جو رخ ہے وہ تبدیل کیا ہے. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کا معاف کیجیے گا واقعہ آ رہا تھا بار بار تسلسل کے ساتھ، لیکن اب پھر سے یہاں پر جو ہے وہ یہود کا تذکرہ آیا اور اب براہ راست جو ہے وہ اہل ایمان سے رابطہ ہو رہا ہے. اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں، کل نفس ذائقۃ الموت. تم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب آگے سے ہمارا یہ ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج ہمارا ارادہ یہ تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم 2 رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو آگے میں احسن صاحب سے کہوں گا کہ آپ کنٹینیو کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. ہاں جی، آیت نمبر 190 سے میں اپنا دوسرا رکوع کا سٹارٹ لیتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ان عقل والوں کے لیے ہم تو عقل مند کس کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کے مطابق عقل مندی کا معیار کیا ہے وہ آیت آگے آ رہی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار. تو ایسے فضول کاموں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب، تو جس کو دوزخ میں ڈال دے اسے تو نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور یقیناً ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے.
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادا کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ لہذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدے کے کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کس طرح کی دعا ہونی چاہیے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، اور انہیں ضرور ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بطور انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر اپنایا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے جو عام طور میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ دنیاوی طور پہ کسی کو خوشحالی میں دیکھ کر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور تو اس لیے اس کو دنیا میں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں اور بھی کافی جگہ پہ آیا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت پہ دیکھ کر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس
اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب کتاب جلد چکانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو یہ تھا آج میری طرف سے درس، اور انشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ سورۃ ال-عمران اپنے اختتام کو پہنچی۔ جزاک اللہ السلام خیر۔ علیکم۔ یہ میں پوچھنا تھا آقا، یہ جو سیشن ہے اس کا کیا مطلب، کون سے دن ہوتا ہے؟ مطلب ڈیز وائز آپ نے کب سے کب سیشن ہوتا ہے؟ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اس کی؟ جی میں آپ کو ٹائم واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ یہ اصل میں یہ ریکارڈڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اچھا الحمدللہ یہاں پر سورہ آل عمران کا یہاں پر ہمارا اختتام ہو گیا الحمدللہ تعالی۔ اب یہاں سے ہم سورۃ النساء کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز کل سے۔ اب ایک حدیث کا ہمارا ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے ہمارا، اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید کو سنتے اور سمجھتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک ہمارا حدیث کا سیشن ہوتا ہے جس میں کہ ہم لوگ ہر ایک بندہ جو ہے ایک کوئی بھی حدیث جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ تو آپ سب سے درخواست ہوگی کہ ایک حدیث انشاءاللہ آپ بیان کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں احسن بھائی کی طرف جاتا ہوں، پھر فہیم بھائی کی طرف آ جائیں گے، پھر فیضان بھائی کی طرف، اور پھر آخر میں ایک حدیث بیان کروں گا اور پھر ہم لوگ اختتام کر دیں گے۔ جی احسن بھائی آپ حدیث۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ اخلاق حسنہ وہ چیز ہے جو آج کل کے نوجوانوں میں تقریباً ناپید ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ مومن کے دن، قیامت کے دن جہاں لوگ ایک ایک ذرے کے برابر نیکی کے لیے ترسیں گے، اس دن سب سے بھاری چیز جو نامہ اعمال میں ہوگی وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق بہترین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ جی فہیم صاحب اگر آپ کو حدیث بیان کرنا چاہیں تو جی حدیث کیا بیان کرنے کو؟ جی میں ایک منٹ میں کرتا ہوں، حدیث ایک منٹ ڈھونڈ لوں وہ والی ہے، وہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کرتا ہوں۔ جان بھائی جب تک آپ کوئی حدیث بیان کرنا چاہیں تو آپ بیان کیجیے۔ السلام علیکم جی، میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جزاک اللہ۔ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے الحمدللہ۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ آج ہم ناک چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فلانا ہماری دہلیز پہ آ کے ناک رگڑے گا تو ہم اس کو معاف کریں گے۔ بیچارہ اگر ایسی بول رہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دو تو ہم اس کو اپنے کوئی نہیں لاتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ سب کچھ اخلاق کی باتیں، ایک تو ہوتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات، دیگر عبادات، اور ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ۔ دو الگ الگ ہیں، ایک تو ہے حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ الگ ہے اور حقوق العباد الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کے اندر تو بہرحال معافی ہے، ممکن ہے، لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، ہماری وجہ سے ہم یہ کوشش کر لیں بس کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ کسی کا دل دکھنا ہو، چاہے وہ کسی کا فزیکل تکلیف ہو، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارا دوست ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا فلانا ہے، ہم نے ایسی اس کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا، اس کا دل بھی دکھ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ جل شانہ کے سامنے
ہم کھڑے ہوں اور وہ ہماری شکایت کر رہا ہو اللہ سے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی اور اس دن میرا ہو گیا، تو ہم اس دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ پھر ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہوں گے وہاں پہ دینے کے لیے، تو ہمارے اجر کے اندر سے نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، ہمارا جو پلڑا ہے وہ ویسے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ہم اپنے اس کو اختتام کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر آج ہماری سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی اور 2 نئے بندوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا۔ فہیم صاحب کوئی حدیث آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا میں اینڈ کر دوں؟ کل بیان کروں؟ جی ایک حدیث میں ابھی بالکل ہاں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر اور نماز عشاء منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں ہیں، لیکن اگر انہیں ان کی اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں گے، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چلنا آنا پڑے۔ یعنی کہ نماز عشاء فجر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اگر لوگ اس کی اہمیت کو پتہ ہو منافقوں کو، یعنی کہ آج کے مسلمانوں کو پتہ ہو فجر عشاء کی کتنی اہمیت ہے، تو وہ گھٹنوں کو بل آئیں گے۔ اس طرح باقی نمازوں کا بھی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بتایا جا رہا ہے کتنی اہمیت ہے فجر اور عشاء کی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اس بارے میں صرف ایک میں روایت بیان کر کے پھر ختم کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے کہیں پر پڑھا ہے ایک کتاب کے اندر، ریفرنس مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے، لیکن بہرحال ایک تبلیغ کے لیے ایک ہمیں اس سے ایک میسج مل جاتا ہے ایک بات سے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معراج کے سفر پہ گئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے تکیہ رکھ کے، اور ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک پتھر لے کے اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے بالکل اور کیما بن جاتا ہے، اور پتھر جو ہے وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے وہ تڑپتا ہے اس کے اندر اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر سے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا سر، تو پھر فرشتہ اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کنٹینیو چلتا رہتا ہے۔ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں ایک وعید ہے لیکن وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہاں پر اپنا اینڈ کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔